अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पसे आईना में आपका मेज़बान गुलाम नबी मोराई। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम पस मंज़र पे बात करेंगे और हम किसी भी एक टॉपिक को, एक इशू को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखते हैं और उस पर तफसील से बात करते हैं। हमारे जो मेहमान हैं सैयद मुबिल्ला शाह साहब। शाह साहब सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, आज जो हमारी टॉपिक है वो है कल्चरल हार्मनी या सकाफती हम आहंगी। अब पूरी दुनिया में देखते हैं कि मुख्तलिफ कौमें वक्तन फ़वक्तन, तारीख ये बताती है कि मुख्तलिफ जगहों, एक जगह से शिफ्ट हो गए, दूसरी जगह पे चले गए, कई ऑन वेराइटी ऑफ रीजंस। नंबर वन, कोई वहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, वहाँ उनको जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कोई कई वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग माइग्रेट करते हैं और जगह पे, डिफरेंट कल्चरल एनवायरनमेंट में। तो ये जो हम आज बात कर रहे हैं कल्चरल हार्मनी पे या सकाफती हमआहंगी पे, तो हम पहला हमारा इशू ये है कि ये जो बैनुल-अक़वामी तौर पे हिजरत होती है, माइग्रेशन होती है, उसके क्या असबाब हैं और उसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? जी महाराज साहब, ये बिल्कुल ही अहम मौजू है और दुनिया में कई ममालिक को बशमूल पाकिस्तान के ये मसला उनके दरपेश है और इसकी वजूहात बहुत कई हैं तारीख़ी तौर पर। ख़ास तौर पर ये एक लिहाज से पिछली सदी से ये इशू ज़्यादा मॉडर्न ज़माने में ये हुआ है, पहले भी होता रहा है और कई वजूहात हैं। माजी के ज़माने में अगर हम मिडल एजेस और पुराने ज़माने में ले जाएं तो जो भी मुआशरे होते थे उनकी जो स्टेबिलिटी थी, जो ठहराव था, कल्चर से यही मुराद है कि लोगों की ज़िंदगी का रहन सहन कैसे होता था, उनकी काम करना, उसके क्या कस्टम्स ट्रेडिशंस होती थी, ज़िंदगी बाकी घरों में गुजारने के क्या रिवायात होती थी, ज़ुबान क्या थी, म्यूज़िक क्या थी, लिटरेचर क्या था, वर्क एथिक्स क्या थी, कवानीन क्या थी, मुआशरे को किस इंतज़ामी लिहाज से चलाते थे। ये बहुत सी चीज़ें थी। एक्चुअली कल्चर में से ये सब कुछ आ जाता है। हम उसको अक्सर सिर्फ वो गाने बजाने और म्यूज़िक तक महदूद करते हैं, लेकिन कल्चर बड़ा वसी सब्जेक्ट है कि जो किस अंदाज से लोग रहते थे। अब उस रहने के अंदाज में तब्दीलियाँ आती गई दूसरे लोगों के आने की वजह से। माजी के ज़माने में इस तरह माइग्रेशन या आने की जो वजह थी वो होती थी हमले करके दूसरे मुल्कों में इन्वेड करना, कॉन्कर करना, किसी बहाने, दौलत के बहाने, मुल्क की एम्पायर को बढ़ाने के लिए ताकत के ज़ोर पर दूसरे मुल्क पे हावी हो जाना और फिर ताकतवर जो होते थे वो अपना कल्चर मुसल्लत करते थे लोगों पे। ये माजी में ये होता रहा कई सदियों तक। फिर जब 19वीं सदी से जमहूरियत फिर नए सिरे से आई, एक पहले तो यूनान के ज़माने में थी और फिर 19वीं सदी के बाद ये आया कि नहीं भाई, अब ये एक तस्लीम नहीं है कि आप इम्पोज करें किसी पे अपनी रिवायात, अपनी ज़ुबान, अपना कल्चर, अपना मज़हब। ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। माजी में अगर होता था तो वो गलत था। अब इंसान हर एक की अपनी कदर है। इंडिविजुअल हैज़ अ वैल्यू। आप उसकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करें और वो तरीके ढूंढें जिससे हमआहंगी, जिसका आपने जिक्र किया कि म्यूचुअली कोई तरीका ढूंढें
ایک دو الفاظ ہیں انگریزی میں، اور میرے خیال میں وہ بہت اچھی طرح اس بات کو مختلف دو لفظوں میں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ پہلے ہوتا تھا، اور ابھی بھی کئی ملکوں میں یہ ہوتا ہے، ہم آئیں گے اب کہ ہم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں، پہلے ہوتا تھا کہ جو انویڈنگ یا کانکرنگ آرمی یا کوئی قوم ہوتی تھی، وہ جب کسی پہ کنٹرول کرتے تھے تو وہ جو امپوز کرنے تھے، ایک ہوتی تھی یونیفارمٹی آف کلچر، جو ہمارا ہے، جو طاقتور کا کلچر ہے وہ آپ نے قبول کرنا ہے، آپ کا جو کلچر ہے، آپ کی جو زبان ہے، آپ کے جو رہن سہن کے طریقے، آپ کے جو میوزک ہے، لٹریچر ہے، اس کو کم کر دیں، گھٹا دیں، ہمارا جو ہے یہ یونیفارم۔ اب آیا ہے کہ یونیفارمٹی نہیں، یونٹی چاہیے، یونٹی ان، تاکہ وہ ہارمنی جو ہے اتفاق سے بنے، مسلط کرنے سے نہیں ہو پائے گی۔ تو پہلے جو طریقہ تھا وہ یہی تھا، انویڈرز، کانکررز، فلانا فلانا، اس میں سارے لوگ تھے، اور منگولوں سے شروع کیجیے، اور غزنوی بھی آ گئے، اور اس میں احمد شاہ ابدالی بھی آ گئے، اور نادر بھی آ گئے، انگریز بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے۔ یہ مذہب اور اس کا کوئی اس سے واسطہ نہیں ہے، یہ طاقت کا مظاہرہ ہے۔ تو وہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ لوگ جو طاقتور حکمران یا انویڈنگ یا کانکرنگ فورس ہوتی تھی یا قوم ہوتی تھی اور مسلط کرتے تھے، 18ویں صدی کے بعد یہ ہوگا کہ بھائی یہ قبول نہیں ہے، کہ وہ ہوا کہ آپ بنیادی فرق آیا کہ انفرادی طور پر انسان کی اپنی عزت ہے، اور اس کے ویلیوز کو آپ اس طرح سے مسخ نہیں کر سکتے، اور you try to find unity in this diversity, not uniformity, unity۔ اب وہ یونٹی کے ڈھونڈنے کے کئی طریقے ہم اس پہ آ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہوا کہ ماضی میں ایک تو انویژنس، کانکسٹ، دولت کی تلاش میں دوسرے ملکوں پہ قبضہ کرنا اور پھر امپوز کرنا اپنا کلچر، یہ ماضی میں ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ اس لڑائیوں کی وجہ سے، کنفلکٹ سے، لوگ اپنی سلامتی، سیکیورٹی، اس کے لیے بھی بھاگ جاتے تھے، کسی اور ملک چلے گئے۔ ماضی میں بھی ہوتا تھا، آج کل بھی آپ دیکھیں، وہ سیریا سے، افغانستان سے، خود پاکستان سے، افریقہ کے کئی ممالک ہیں، آپ دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں وہ میڈیٹرین کو کراس کرتے ڈوب جاتے ہیں، ہزاروں لوگ یورپ پہنچنے کے لیے۔ لیٹن امریکہ سے دیکھیں، لوگ کراس کر کے امریکہ آنا چاہتے ہیں، وہ کتنی مشکلات، مصیبتوں میں، کوئی مارے جاتے ہیں، کوئی در بدر ہوتے ہیں، سب کچھ اپنا بیچ باچ کے چلتے ہیں، کوئی زندگی سے ہار جاتے ہیں، کوئی پہنچتے ہیں، کچھ نہیں پہنچتے۔ تو یہ ایون آپ کے پاکستان میں کئی ایسے کیسز ہیں جو غریب بیچارے لوگوں سے، جو ہمارے ان پڑھ لوگ ہیں یا جو جن کو کم نالج ہے، ہمارے ہاں ایجنٹس ہیں، ان کو وہ پیسے لے کے ان سے، اور پھر ان کو لانچ میں چڑھا دیتے ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں، ہاں ادھر ہی پھر آ کے کہتے ہیں جی تم ابھی ترکی میں ہو مگر ٹھہر جاؤ، اب تم نہیں نکل سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں۔ مگر یہاں پر پاکستان میں بھی یہ، مگر پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ ہر کام کرنے کا نرالا انداز ہے، یہاں جو انداز ہے اس میں بے ایمانی ہے، اور اس میں ان غریبوں کی زندگی کو تھریٹ ہے، اور ملکوں میں شاید اس طرح نہ ہو جو ہمارے ہاں ہے۔ خیر، سو یہ ہم نے دیکھا کئی وجوہات جو تھی، ایک تو وہ انویژنس اور کانکویسٹ ہو گئے، پھر ان لڑائیوں کی وجہ سے یا غیر یقینی حالات یا سلامتی کا، سیفٹی کا فقدان ہو کسی ملک میں، تو لوگ پھر اس کی وجہ سے مجبوراً نکل جاتے ہیں، جس کی مثالیں ہم نے دی۔ تو لوگ دوسرے کلچر میں چلے جاتے ہیں اپنا کلچر چھوڑ کے۔ پھر کچھ لوگ ہیں وہ روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں، اپنے ملک جو ہے ان کے حالات جو ہیں، ان کے حکمران جو ہے یا تو چور ہیں حکمران،
یا نااہل ہیں حکمران، ان کو نہ حکمرانی آتی ہے، نہ پھر وہ ملک کا لوگوں کا مفاد جو ہے اس کا کوئی خیال کرتے ہیں. تو لوگ جو ہے واسٹ میجارٹی، نہ ان کو روزگار ملتا ہے، نہ ان کو تعلیم ملتی ہے، نہ ان کو صحت ملتی ہے، نہ وہ ان کا مستقبل کوئی ان کو نظر آتا ہے، نہ اپنا نہ اپنے بچوں کا. تو پھر وہ نکل جاتے ہیں کسی اور ملک میں جہاں ان کو نظر آئے کہ جی یہاں پہ بہتر مواقع ہو سکتے ہیں. وہ تو اکنامک ریزنز بھی ہیں، اس وجہ سے ہو جاتے ہیں لوگ. کچھ لوگ نکلتے ہیں وہ مذہبی تضادات جو ہیں، مذہبی ریلیجس پرزیکیوشن ہے کہ آپ فلاں فرقے سے ہیں یا فلاں مذہب سے اگر نہیں ہیں تو آپ کے لیے وہ جگہ جو ہے عزت کا رہنا اس کسی ملک میں وہ مشکل بنا دیتے ہیں. تو یہ جو باتیں ہو گئیں، اب ہم نے تاریخی طور پر جو دیکھا ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ لوگ مجبوراً نکلتے ہیں. کوئی اپنا گھر چھوڑ کے باہر نہیں جاتا، اپنا ملک چھوڑ کے باہر نہیں جاتا، یہ مجبوری کی ہے. ایک تو انویژنز ہو گئیں، ایک لڑائیوں اور کنفلکٹ کی وجہ سے ہو گیا، ایک اکنامک ریزنز اس کی روزگار کی تلاش میں ہو گیا، ایک ریلیجس پرزیکیوشنز. یہ 3-4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اب ملٹی کلچرلزم پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ ریلیجس ہارمنی کیسے پیدا ہو، وہ ایک نیا ایشو پیدا ہو گیا. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، آپ نے یہ بتا دیا کہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں. اب جہاں مائیگریٹ کر کے جاتے ہیں وہاں ڈیفینیٹلی مقامی آبادی ہے، غیر مقامی آبادی جو آ گئی، پھر ان کے آپس میں جو ڈس ہارمنی ہے اور جو ان کے تعلقات ہیں، اور پھر کہیں کہیں ان کی لوکل جنگیں شروع ہو جاتی ہیں آپس میں. تو اس کو آپ کس طرح اب بتائیں گے کہ اس کو ہمارے ناظرین کو کس طرح بتائیں گے کہ یہ آگے جا کے کیا شکل اختیار کرتی ہے؟ اب اس کے بہت سے اثرات ہیں، اور وہ جو اثرات یہ ہیں کہ بھی دونوں پہ، جو لوگ پہلے ہی ان ملکوں میں بستے ہیں، جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں ایک لحاظ سے، اور بہتری زندگی گزار رہے ہیں اس لیے کہ دوسرے وہاں پہنچ رہے ہیں. تو اب یہ جب دوسرے پہنچیں گے وہاں پہ، جن وجوہات کی بنا پہ، یہ ہم نے 4-5 جو وجوہات بیان کی تاریخی طور پر، تو اب اس کے جو اثرات ہیں وہ دونوں پہ ہوتے ہیں. جو پہلے مقامی لوگ تھے ان پر بھی، اور جو نئے آنے والے ہیں ابھی پہنچے ہیں. اب یہ اکنامک بہت اہم ہے. اکنامک امپیکٹ ہوتا ہے معاشی طور پر. لوگ جو پہلے وہاں تھے وہ جو روزگار کرتے تھے، جو بزنس کرتے تھے، جو ملازمتیں کرتے تھے، جو انکم آتی تھی ان کو، اب اس میں اور بھی لوگوں کا شیئر آ گیا روزگار میں، جابز میں، بزنسز میں. تو ایک لحاظ سے ایک کنفلکٹ والی سچویشن تو ہوتی ہے پیدا. سوری. پھر یہ ہے کہ یہ سوشل کسٹمز جو ہیں، جو آنے والوں کے ہیں، ان کی جو روایتیں، طور طریقہ، کس قسم کی ڈریس ہے، کس قسم کا کھانا ہے، کس قسم کے ریت و رسم اور رواج کیا ہے، مذہب کیا ہے ان کا، اور وہ اٹھنا بیٹھنا جو ہے، ورک ایتھکس کیا ہے، زبان کیا ہے، زبان کیا ہے. اب وہ جب پہنچتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو مقامی لوگ ہیں ان سے مختلف ہیں. سو اکنامک فیکٹرز بھی ہیں، سوشل فیکٹرز بھی ہیں، ریلیجس فیکٹرز بھی ہیں، پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہیں. کیوں کچھ لوگ ایسے ہیں، مثلا خاص طور پہ جو لوگ ایشیا سے جاتے ہیں، افغانستان سے گئے یا سیریا سے گئے یا اپنے عراق سے گئے، زیادہ تر وہاں سے گئے یا پاکستان سے گئے. اب یہ ممالک ایسے ہیں، یہ زیادہ تر جاتے ہیں یا یورپ میں یا امریکہ میں، جہاں اکنامکلی روزگار کے زیادہ
مواقع ہیں، آسٹریلیا بھی آسٹریلیا وغیرہ. چلو تو بات یہ ہو گئی کہ اب یہ ہے کہ یہ ان کا تو پولیٹیکل کلچر بھی الگ ہے، نہ صرف زبان، کھانا پینا، ڈریس وغیرہ، اٹھنا بیٹھنا وہ الگ ہے. ان کا جو پولیٹیکل سسٹم جہاں سے یہ آئے ہیں وہاں تو جمہوریت نہیں تھی، وہاں تو رول آف لا کوئی نہیں تھا، وہاں تو ایکوالٹی نہیں تھی، وہاں تو یہ کلچر نہیں تھا کہ آپ قطار میں کھڑے ہوں اور اپنی باری سے آپ کا جو چیز ملنی ہے آپ کو اپنی باری سے ملے گی. یہاں تو سارے شارٹ کٹ میں چلتا ہے. اب یہ جاتے ہیں اس معاشرے میں جہاں کا کلچر جو ہے سوشل، اکنامک، ورک ایتھکس، لینگویج، اور یہ پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی، پولیٹیکل کلچر بھی الگ ہے. وہ تو جمہوریت ہے، رول آف لا ہے، آپ ہر ایک اپنی باری سے، فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بات ہوتی ہے. اب یہ ڈس ہارمنی، یہ کنفلکٹ پیدا کرتی ہے. اب بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اس ہارمنی کو اگر کانشسلی، ارادتاً پالیسی بنا کے اور ہم آہنگی پیدا نہ کی جائے اور ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، لوگ آ رہے ہیں دوسرے معاشرے میں آ رہے ہیں، تو ہم نے کہا یہ جتنی کنفلکٹ کا ہم نے ذکر کیا، سوشل ہے، کلچرل ہے، پولیٹیکل ہے، ریلیجس ہے، اگر آپ حکومتیں جو ہیں اگر انہوں نے چھوڑ دیا ان کو تو مسائل اور کنفلکٹ اور بڑھیں گی. تو اگر ان کو کسی ترتیب میں، ہارمنی میں لانا ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، تو پھر حکومت پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس ڈس ہارمنی کو ہارمنی میں کیسے تبدیل کیا جائے. یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن کئی حکومتیں، ہم آئیں گے پاکستان کا بھی جب ذکر کریں گے، دیکھیں گے کہ حکومتوں نے یہ اپنی ذمہ داری چھوڑ دی ہے لوگوں لہٰذا وہ معاشرے میں. لیکن یورپ والوں نے یہ نہیں کیا، امریکہ نے نہیں کیا یہ. اب اس کی وجہ سے یہ جو ڈس ہارمنی ہے اس کے اظہار کا بھی، یہ کٹھے نہ ہونا، ہارمنی کا نہ ہونا، اور یہ تضادات، یہ جو دوسرے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اب ان تضادات کو، ان کا اظہار کئی طریقوں سے ہوتا ہے. میں نے کہا کہ اگر حکومت اس میں ہارمنی لانے کے لیے تگودو نہیں کرتی، کوشش نہیں کرتی، اپنا رول پلے نہیں کرتی اور لوگوں پہ یا معاشرے پہ چھوڑ دیتی ہے، تو پھر تو بے تحاشا تعصبات ہیں. ہر ایک نے اپنے جو ویلیو سسٹم ہے اس میں کوئی پریجوڈسز بھی ہیں، مذہبی تعصبات ہیں لوگوں کی. اب ان کو کنٹرول کرنا، اس کو سلجھانا، یہ حکومت کی پالیسیز کی ذمہ داری ہے. لینگویج کے پریجوڈسز ہیں، کلچرل پریجوڈسز ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک تعصبات کے ایک لحاظ سے کئی معاشروں کے متعلق یہ اسٹیریوٹائپنگ ہو جاتی ہے. جی یہ لوگ تو ایسے ہیں. جنرلی میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن کچھ قوموں کے متعلق، کچھ کمیونٹیز کے متعلق، کچھ مذہبی فالوورز کے متعلق. شاہ صاحب اگر ہم اس طرح کہیں کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو اسٹیبل کنٹریز ہیں، انہوں نے انٹرفیئر کیا ہے، اور اگر کوئی آسٹریلیا گیا ہے کسی بھی ملک سے اور کسی بھی کلچر کا، کسی بھی ریلیجن کا، ان کو اپنے دھارے میں ڈال دیا ہے. بالکل ہے. سملرلی یو ایس اے میں جائیں تو یو ایس اے میں بھی انہوں نے یہی کام کیا ہے. کینیڈا جائیں انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے. میجر جو آج کل مائگریشن ہے وہ ان تین ملکوں میں ہے، بڑے تین. یورپ چونکہ اتنا سسٹینیبل نہیں ہے، اتنا بڑے ملک نہیں ہے یورپ کے، تو اس وہاں کم ہے. تو مگر یورپ میں بھی جو انگلینڈ جاتا ہے تو وہ انگلینڈ کا بن کے رہ جاتا ہے، ورنہ وہ ایکسیپٹیبلٹی اس کی نل ہو جاتی ہے، واپس آ جاتا ہے. تو یہ اب آتے ہیں، جب آگے جائے گے نا تو حکومت کی ذمہ داریوں کی بات کریں گے. ابھی ہم فی الحال فردوں کی، معاشروں کی، گروپس کی بات کر رہے ہیں نا، کہ اب یہ اتنے لوگ
مختلف مذہب، مختلف زبانیں، مختلف کلچر، مختلف سوشل بیک گراؤنڈ، مختلف اکنامک بیک گراؤنڈ آ کے دوسروں سے ملتے ہیں، تو یہ کنفلکٹ کی کئی ہیں. پھر وہ یہ اسٹیریوٹائپنگ ہے، پھر تعصبات ہیں بڑے، پھر یہ بھی ہے کہ جی میں آپ کی بات کیوں مانوں، آپ میری بات کیوں مانیں. ٹھیک ہے نا کہ تو یہ جو ہے کچھ ملکوں میں نہیں جی ون وے ٹریفک ہے، بس آپ نے ہماری بات ماننی ہے، ٹو وے ٹریفک نہیں ہے، دوسرے کی بات نہیں سننی دوسرے. اب یہ ایشوز جو ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ اس لارج اسکیل مائگریشن سے اور حکومت ذمہ داری نہ سنبھالے تو ہم آہنگی کے بجائے ڈس یونٹی اور کنفلکٹ پیدا ہو جاتی ہیں، جو خاص طور پہ ایشیا کے کئی ممالک میں ہے. آپ نے یورپ یا امریکہ یا کینیڈا کے جی مثالیں دی، وہاں پہ یہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ حکومت نے اپنا رول پلے کیا، وہ شروع سے ہی ان کو ہم آہنگی کے راستے پہ ڈالتے ہیں کہ قانوناً، سوشلی اور لیگلی آپ نے یہ طریقے اختیار کرنے ہیں تاکہ جو ویلیو سسٹمز ہیں ہمارا اور آپ کا، وہ ایڈجسٹ ہو جائے. آپ یہاں پہ ہارمنی اس وجہ سے آئے گی، آپ وہ تضادات جو ہیں ان کو کم کر کے اور قانوناً، سوشلی اور ان طریقوں سے ان کو لے آئیں. اب اس کے فائدے بھی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اس لیے اپنی روایات کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہارمنی ہوئی تو سکون آئے گا، پیس آئے گا، پراسپیرٹی آئے گی ان کو روزگار ملے گا، وہ اوپر اکنامکلی اوپر جائیں گے، ان کی ہیومن ڈگنیٹی، انسانی ڈگنیٹی جو ہے، ہیومن رائٹس جو ہے، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. تو اس کو وہ اپنے کلچرل جو چیزیں تھیں ان کو ایڈجسٹ کرنے میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے کئی فوائد ہیں، تو اس وجہ سے آسانی ہوتی ہے. اب امریکہ کے کئی دیکھیں نا، وہ مسئلہ 100 سال سے زیادہ چلا نا، بلیک اور وائٹ کا، اور وہ اب وہ ڈسہارمنی تھی گرچہ 200-300 سالوں سے، سلیوری کے زمانے سے وہاں پہ آتے تھے. ساؤتھ افریقہ میں بھی تھی، ٹھیک ہے ساؤتھ نا؟ افریقہ وہی میں بھی ہوا. تھا. تو پھر یہ ہے کہ جب وہ دیکھا کہ اگر ہم کلچرل ہارمنی کرتے ہیں امریکہ میں، مطلب کہ آپ بلیکس کو عزت دیتے ہیں، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کے کلچر کو آپ نگلیکٹ نہیں کرتے، تھوڑا اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اس طرح وہ اس میکسیکو اور اسپین والے عرضی ہے کہ ہم آہنگی کرنے، کلچرل ہم آہنگی سے سب کو فائدہ ہوتا ہے، پیس اور پراسپیرٹی آتی ہے. اور کلچرل ڈسہارمنی جس ملک میں ہوگی اور تو وہاں میں کنفلکٹ ہوگی، وہاں سب کو نقصان ہوگا، کوئی فائدے میں نہیں ہوگا. ناظرین، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، آپ نے ابھی بتایا کہ کلچرل ہارمونی جن ملکوں میں ہے وہاں کا بھی صورتحال بتائی، جہاں ڈس ہارمونی ہے وہاں بھی بتائی آپ نے صورتحال، اور جو لوگ مضبوط ملک ہیں انہوں نے اس کو اسٹریم لائن کیا اور وہ کیا، اور جن ملکوں میں وہ مستحکم حکومتیں نہیں تھیں یا مستحکم قومیں نہیں تھیں وہ ڈسٹربڈ ہیں. اب اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، پوری انٹرنیشنل سینئر آپ نے بتا دی، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ڈیفینیٹلی بات کرنی چاہیے اپنے ملک کی، پاکستان کی اور سندھ پروونس کی. کیا یہ سب کچھ ہمارے ہاں بھی ہوا ہے؟ تو کیا ہماری حکومتیں ان سب چیزوں کو ڈیل کر چکی، ڈیل کر رہی کر لیا ہے یا کر چکی ہیں یا کرنے کی پروسیس میں ہیں، یا جو کلچرل ہارمونی جس کو کہتے ہیں ہم اس سے دور ہیں؟ یہ ذرا پلیز. اب یہ بہت ہی اہم ایشو، بہت اہم ایشو ظاہر ہے کہ اب یہ آیا ہم نے پاکستان میں یہ جو دنیا کے جو تجربات ہیں اور جو تاریخی پس منظر ہم نے بیان کیا،
آیا ہم نے کلچرل ہارمنی پیدا کی ہے اور اس کے فوائد ہم نے اپنے ملک یا لوگوں کے لیے ہم نے لیے ہیں، یا ہم اس میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے ہیں اور ڈس ہارمنی اور کنفلکٹس جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے ہمارے وقت پر. اب پاکستان میں بدقسمتی یہی رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو میں نے ایک شروع میں بیان کیا تھا کہ ہم نے یونٹی ان ڈائیورسٹی کے بجائے یونیفارمٹی کی پالیسی کو ہم نے اڈاپٹ کیا شروع سے، اور اس کے نقصانات ہوئے. یونٹی ان ڈائیورسٹی سے یہ مراد ہے، جس طرح آپ نے ابھی بات کی ہم نے نا کہ امریکہ یا یورپ یا کینیڈا وغیرہ کی، کہ کس طرح حکومتوں نے رول پلے کیا کہ آپ مسلط نہیں کر سکتے ایک کوئی کلچر، لیکن جو دوسرے لوگ آ رہے ہیں آپ ان کی بھی عزت کیجئے، ان کا کلچر، کیونکہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. اب ملٹی کلچرل سوسائٹی میں کوئی ایک پرٹیکولر اس کو آپ زبردستی امپوز کریں گے تو کنفلکٹ پیدا ہوگی. آپ رسپیکٹ کیجئے دوسرے کلچرز کو، ان کو اکوموڈیٹ کریں تاکہ ایک خوبصورت گلدستہ بن جائے مختلف رنگوں کا، لیکن ایک خوبصورت دستہ جس میں آپس میں یونٹی بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس میں مختلف رنگوں کا حسن بھی نظر آ جائے. تہذیب و تمدن کا گلدستہ. اب جو ہے، اب پاکستان نے اسے شروع میں ہم نے بجائے اس کے کہ یونٹی رکھیں، ہم نے یونیفارمٹی نہیں مسلط کرنے کی کوشش کی، اور اس کا نتیجہ ایسٹ پاکستان کے الگ ہونے میں شروعات وہیں سے ہوئی. 1948 میں جب 54% پاکستان کے جو لوگ تھے، ہم نے ان کی زبان کو پاکستان کی سرکاری زبان تسلیم کرنے سے ہماری حکومتوں نے انکار کر دیا. ہماری حکومتوں نے کیا، بلکہ ہمارے بابائے پاکستان نے 1948 اپریل میں جا کے وہاں تقریر کی کہ بھئی آپ لوگوں کی قومی زبان اردو ہوگی، اور وہ پھر رائٹس ہوئے، پھر کوئی 40 لوگ شہید ہوئے یا مارے گئے. تو بات یہ ہے کہ حکومت نے ہماری کلچرل ڈائیورسٹی کو سمجھا نہیں، جو حکومت ہماری شروع سے ہی ایسے رہی ہے نا. کیونکہ بھائی 1947 سے پہلے تو یہاں پہ پاکستان جن علاقوں پہ ہے یا لوگ رہتے تھے نا صدیوں سے، بنگالی ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، پختون ہوں، بلوچ ہوں، یہ صدیوں سے یہاں رہتے تھے. تو یہ تو نہیں ہوا کہ 1947 کے بعد سے یا اس سے پہلے یہ لوگ نہیں تھے، یا ان کا کوئی کلچر یا زبان یا ان کی کوئی شناخت نہیں تھی. اور آپ بنگال کی تو سارے بر صغیر میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ زبانوں میں بنگالی ہے. خیر، کیوں بنگالی ہے؟ اس لیے کہ جو نوبل پرائز ہے جو اگر کسی زبان میں ملا ہے تو وہ نوبل پرائز بنگالی زبان کو ملا ہے. 1913 میں ٹیگور کو اور کسی زبان کو بر صغیر کی کسی زبان کے شاعر کو نوبل پرائز نہیں ملا، بنگالی زبان کے شاعر کو ملا، اور ہم اس زبان کو تسلیم نہیں کر رہے. تو مطلب شروع سے ہم نے ایک غلط قدم لیا کہ نہیں ہم امپوز کریں گے. او بھائی، وہ جو پرانے زمانے میں انویڈرز آتے تھے یا جو کانکررز ہوتے تھے، وہ 500-600 سال، 1000 سال، 800 سال پہلے ہوتے تھے. وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ کو امپوز کریں. نہیں سر، دیکھیں پھر یہ تو ہوا ادھر. سندھ میں کیا ہوا؟ سندھ میں یہ ہوا کہ آپ نے جو پاکستان میں پلان ہی نہیں تھا ماس مائیگریشن کا، ماس مائیگریشن ہوئی. پھر ان کو سپیریئر دکھایا گیا، ان کی زبان کو سپیریئر دکھایا گیا، ان کے لیے الگ سے کوٹا سسٹم بنایا گیا جابس کا، اور لوکلی مقامی آبادی کو ہم نے بالکل ہی تہس نہس کر دیا ان کو. تو وہ آج تک اس کی وجہ سے آج تک یہ ہے کہ جو ہمارا بھائی جو ہجرت کر کے آیا وہ بھی تک اپنے آپ کو مہاجر کر رہا ہے.
وہ یہ نہیں کہ بھئی سندھ کے کلچر میں ضم ہو جاؤ، سندھ کے مالک ہو تو آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں، سندھی بولنے والے کی نسلیں کا اتنا انٹرسٹ ہے اس ملک میں، کیونکہ آپ دونوں پرماننٹ ریزیڈنٹس ہیں، اس سے صوبے کا نقصان بڑا ہو رہا ہے اور دونوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہی یہ جس کی مثال ہم نے شروع میں دی کہ ہم امپوز کریں گے، یہ وہی بات جس سے بنگالیوں میں یہ پیدا ہوا کہ بھائی کیا ہماری زبان اور کلچر جو ہے پہلے تھی نہیں کا صدیوں سے۔ یہ وہی بات سندھ میں بھی ہے کہ بھائی یا پنجاب میں ہے یا پختونخوا میں ہے یا بلوچستان میں، سب میں ہے، پر ہم سندھ کی جو اگر بات کرتے ہیں کہ بہت ہی ڈیولپڈ زبان سندھ کی ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ اور اب اس لحاظ سے دیکھیں کہ جو ریکارڈڈ ہسٹری میں برِ صغیر میں سب سے پہلی زبان جس میں قرآن شریف ترجمہ کیا گیا تھا وہ سندھی زبان تھی، اور وہ آج سے 1100 سال پہلے 1100 سال پہلے یہ ہم نے جو بھی تھے قرآن اس وقت جو عراقی یا جو عرب یہاں آئے تھے اور سندھ سے مل کے پھر انہوں نے وہ سندھی زبان بھی سیکھی تھی، 8ویں صدی میں تو محمد بن قاسم آئے نا، اس کے 100-150 سال کے بعد پہلا ترجمہ قرآن شریف کا سندھی زبان میں ہوا۔ برِ صغیر کی کسی زبان میں قرآن کا ترجمہ اس وقت اور نہیں ہوا۔ آج تک سندھی کا یہ ہے کہ سندھی قومی زبان تو چلو نہیں ہے، مگر جو آپ دیکھیں ہندوستان میں جو یہاں سے ہندو مائیگریٹ کر کے گیا، وہاں سندھی زبان قومی زبان ہے ہندوستان کی۔ ٹھیک ہے صاحب۔ تو اب یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہسٹوریکلی ایک زبان ہے، جس طرح ہم نے بنگالی کی بات کی، سندھی کی ہم نے کہا کہ ریکارڈڈ یہ ہے نا کہ آج سے 19ویں صدی جو تھی عیسوی، آج تو 21ویں چل رہی ہے نا، ٹھیک ہے صاحب۔ تو جو 9th سینچری تھی، محمد بن قاسم کے 140-150 سال کے بعد پہلا ترجمہ سندھی زبان میں ہوا، یہی اسی رسم الخط میں، جس میں ہم آج بھی وہی عربی رسم الخط ہے نا سندھی زبان کی۔ تو جس زبان میں 1100 سال 1200 سال پہلے جس کا لٹریچر تھا، جس کا ادب تھا، جس کی گرامر تھا، جس میں کتابیں لکھی جاتی تھیں، کس حساب سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے وہ نہیں ہے، اس میں نہ پڑھایا جائے گا اور نہ اس میں تعلیم ہوگی اور نہ اس کو ڈیولپ کرنے دیا جائے گا اور اس کو سپریس کریں گے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کنفلکٹس پیدا ہوں گی۔ تو یہ جان بوجھ کے وہاں پہ بھی کنفلکٹ پیدا کی گئی، نا علمی، جہالت، تعصبات کی وجہ سے، اور یہاں پہ بھی اسی قسم کی ایک زبان جس کی تاریخی حیثیت تھی، ریکارڈڈ ہے 1000 سال سے پہلے، یہ تو ریکارڈڈ ہے، اس سے پہلے بھی ہوگی لیکن یہ تو ریکارڈڈ ہے۔ تو یہ جو اس انداز سے ہوا، مطلب یہ تھا کہ ہم نے ہماری اب باتیں آتی ہیں نا شروع میں جس طرح ہم نے کی کہ حکومتوں نے اپنا رول صحیح پلے نہیں کیا ہم آہنگی پیدا کرنے میں۔ انہوں نے امپوز کیا کہ یہ کلچر آپ کا چلے گا، اور آپ کا جو مقامی کلچر ہے، جو صدیوں سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایز ایف نہ ان کی زبان تھی، نہ ان کا کلچر تھا، نہ ان کی فوک ٹیل تھی، نہ ان کی میوزک تھی، نہ ان کے کوئی لٹریچر تھے، نہ پوئٹس تھے، کوئی بھی نہیں۔ کتنا تعصبات یا جہالت کی نشانی ہے۔ خیر، اس سے نقصان سب کا ہوا، پاکستان کا بھی نقصان ہوا، سندھ کا بھی نقصان ہوا، اور سندھ میں رہنے والے سب کا نقصان سب کا ہوا نا، کیونکہ جس طرح ہم نے پہلے کہا، اگر آپ ڈس ہارمنی کریں گے کلچرل تو سب کو نقصان ہوگا، اور کلچرل ہارمنی کریں گے تو سب کو فائدہ ہوگا۔ اب کلچرل ہارمنی کے لیے پہلے حکومت کی پالیسیز ہونی چاہیے، اور یہ ہے کہ میوچل رسپیکٹ، میوچل انڈرسٹینڈنگ وہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو اسٹیپس لینے چاہیے
ہم وہی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ناظرین کو بتائیں گے کہ اب کلچرل ہارمنی کو کس طرح پاکستان اور سندھ میں لایا جائے تاکہ اس سے امن، آشتی اور ترقی ہو سب کے لیے. تھینک یو شاہ صاحب. ناظرین خدا حافظ.